मड़ादार चारों का अस्सलाम वालेकुम मरागश बिजाना माशमारा वशत कनी अंचुके पाकिस्तान और अफगानिस्तान न्यामा सूरत हाल के हस्ते गस्तगी बाज़ माह ची कशीद हाँ तो अफगानिस्तान सरा बाज़ औरशा अबेद अफगान तालिबान टिकाना या अफगानिस्तान बाज़ इलाकानी कब्ज़ा अबेद मगंदे के अफगान तालिबान पाकिस्तान सेवल आबादी सरा अंगता कार्रवाई के नगाह दहशत गर्दाना कार्रवाई बरजहाँ चो गस्तग रोचा दिस्ते के बाजोड़ा पाकिस्तानी सेवल आबादी सरा अफगान तालिबान ने गोलाबारी दो चौका आवार से मरदम के हस्ते बीरान से शदीद टप्पी बुतगा तो अफगान तालिबान बाजोड़ सरहदी दमक कटकोटे गाँव मलिक शाहीन सेवल आबादी सरा बिलाद इश्तिहाल जारियत को था तो सिक्योरिटी वंशों को शकें कि अफगान तालिबान लत्ते रोचा फेसर पतनल कवारज एक तश्कील दातगी टूली के हस्ते पाकिस्तान दाखिल हो गए कोशिश को था तो पाकिस्तान फौज बर वक्त कार्रवाई दरअंदाजी नाकाम कनक बुत तो ये नाकामिया चा दिलप्रोशी अफगान तालिबान कटकोटा पाकिस्तान सेवल आबादी के हस्तियाँ निशानक जोड़ को था दो निमगा मगंदे के एक दौरान या पाकिस्तान और अफगानिस्तान दरमियाना दोस्त मुल्क चाइना सालसी मुज़ाकरात कुछ लती पेशरफ्त के हस्ता दीमात बहरहाल अंगता इशिए अतमी और वाज़े कामयाबी गंदक बोगा नहीं दो निमगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान निमगा सरदा गेशबुतगी कशीदगी के हस्तियाँ तो का इंतहाई कशीदगी हाँ दो निमगा मगंदे के अफगान मुहाजिरीन के हस्ता वस्तगें चल साला पाकिस्तान आनी मेहमान नवाजी को था तो पाकिस्तान हमें पॉलिसी इख्तियार को था कि अफगान मुहाजिरीन के हस्ते अफगानिस्तान ने पुरमन सूरत हाल साहबा वातर देम दिया बुआगा तो पाकिस्तान बाज़ कार्रवाई दूसरी डूंगी तो अन तो अफगान तालिबान मुलवस बुआ गए बाज़ जगह इंकशाफ कनक बुता मरदार चारों का इधर गता लाइन असरा में गुना अमरादारी के गाई दिफाई तजिया कार मेजर मेसन रजा साहब आई गेशिंग का पुत्रान कने अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। जी सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो सर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान ने हमेशा जो है अफगानिस्तान के हवाले से एक नरम मौक़िफ़ रखा, इंटरनेशनली अफगानिस्तान की हमायत की, अफगान मुहाजिरीन की भी 40 साल से मेहमान नवाजी की। लेकिन जो मौजूदा अफगान तालिबान हुकूमत है जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाई मुलवस है, गुज़श्ता दिनों में हमने देखा कि अफगान तालिबान ने बाजोड़ में सेवल आबादी पर गोलाबारी की, 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद और 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। तो अब इसको कैसे देखते हैं कि जो अफगानिस्तान की जारियत पाकिस्तान के हवाले से आप इसको कैसे देखते हैं, क्यों इस तरह हो रहा है, अफगानिस्तान क्यों पाकिस्तान के साथ ये रवैया अख्तियार कर रहा है? जी बहुत शुक्रिया आपने इस मौजू पे मुझे अपने साथ लिया है। देखिए मैं तो पहले थोड़ी सी एक माजरत के साथ करेक्शन कर दूं। ये जो आपने वर्ड यूज किया ना कि अफगानिस्तान की जारहियत, मैं नहीं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में इतना दम है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत वाला कोई एलिमेंट उनके अंदर है। इसको शरंगेजी आप जरूर कह सकते हैं, इसको कराए के दहशतगर्द कह सकते हैं। जारहियत वाला क्या पिद्दी का शोरबा। बिल्कुल जहाँ तक 1978 से लेके तो अभी तक का जो हमारा उनके साथ एक रवादारी, भाईचारा और एक इस्लाम दोस्ती, हमसायगी, तमाम हकूक हमने एक बड़ा भाई होने के नाते हमने उन पे पूरे किए हैं। और जब रशिया इनके ऊपर नाजिल हुआ था तो जिस तरह ये लुटे कटे फटे कपड़ों के साथ ये जब दर दर ख्वार हो रहे थे तो पाकिस्तान ने अपने दरवाजे खोले, और न सिर्फ अपने बॉर्डर के दरवाजे खोले बल्कि अपने कारोबार के दरवाजे खोले, अपने दिल के दरवाजे खोले इनके लिए। हर तरह से ये तारीख में इतनी बड़ी माइग्रेशन नहीं हुई कि 5 मिलियन से ज्यादा जो महाजर थे वो आए, वो पाकिस्तान में सेटल हुए, पाकिस्तान में शादियां की, कारोबार किए, पैसे कमाए, अमीर हो गए, और फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट ले लेके, CNIC ले लेके ये पूरी दुनिया में आगे अमेरिका तक और यूरोप तक इनकी रसाई हो गई। ये गल्फ में सारी जॉब्स इनको मिल गई पाकिस्तान की बेस पे। पाकिस्तान ने जो मैक्सिमम, एक कमजोर इकोनॉमी का मुल्क होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने एक पूरा भाईचारे का इनके साथ रवादारी निभाई। जवाब में पाकिस्तान को क्या मिला? जवाब में पाकिस्तान को मिला नार्कोटिक्स, कलाशनकोव, बारूद, दहशतगर्दी, सुसाइड बॉम्बिंग,
مذہبی ایکسٹریمزم، یہ ساری کی ساری پاکستان نے اس کے جواب میں جو ہے وہ اپنا نیوندرا پورا کیا۔ اب اس کے باوجود بھی پاکستان نے ہمیشہ ان کے ساتھ، اب جب ایون کے 2021-22 میں جب امریکہ یہاں سے ایگزٹ کر رہا تھا، پاکستان نے قطر میں بیٹھ کے تمام معاملات ان کے ساتھ بہترین احسن طریقے سے پورے کرائے۔ لیکن جب سے یہ رجیم آئے، جس طرح بھارت کا انفلوئنس ادھر سے بڑھا، جس طرح را کے ہیڈ آفیسز ادھر بننے شروع ہوئے، جس طرح ان کے کنیکشن بھارت کے ساتھ جو ہیں وہ بڑھے، پھر بھارت کی پراکسی بن کے انہوں نے جتنی بھی پاکستان دشمن دہشت گرد تنظیمیں تھیں ان کو ہاربر کرنا شروع کیا اور ان کو پناہ گزین ان کے بنے، ان کے یہ پٹھاری دار بنے، ان کے سپانسر بنے، ان کی جو ہیں وہ تمام سہولیات ان کو فراہم کی، ان کے سہولت کار بنے، اور وہاں سے پھر بیٹھ کے تمام دہشت گردی بھارت جو ہے وہ ان کے ذریعے پاکستان میں کروا رہا تھا۔ اب ایک حد تک پاکستان نے پھر بھی پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر پاکستان نے ان کو انڈیویجولی ان کے ساتھ 1-to-1 ٹاکس کی، پاکستان نے ان کو ہر طرح چرکو میجر اسم رضا صاحب کا پتران کنگا چکے آئیے فون ڈراپ بو تو کوشش کرنے کے پدا آئیے نیمگا برو ہیں آئیے کو گیشن کا پتران بکنے چکے آئی گوشک ہمیشہ کہ افغان طالبان یا افغان مہاجرین کے استنا پاکستان آنی بازیں خدمت کو تبلیش باوجود کے استیں صورتحال مگدنے کے انتہائی گمبھیر ہیں اور یہ ودا دراندازی بو گائیں یا اشتعال انگیزی ہیں چونکہ شرنگیزی گپ کو کہ اشیاء مجاریت نہ ہوشیں بلکہ شرنگیزی تو پاکستان کے علاوہ چونکہ جاریت کو نہ تو پدا میجر صاحب نے کرا میجر صاحب آپ بات کر رہے تھے، آپ کی لائن کٹ گئی، جیسے کہ جو افغان مہاجرین ان کے مہمان نوازی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ سوویت یونین کے انویژن اور اس کے بعد 9/11 میں یو ایس کے انویژن کے بعد جو بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین پاکستان آئے، پاکستان نے اس کی بڑی تیمارداری کی، ان کی جو ہے مہمان نوازی کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے تھی، بارڈرنگ پالیسی کیا ہونی چاہیے تھی؟ تو آج یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں وہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیسی وہ ہونی چاہیے تھی جو ہمارے ہمسایہ ملک نے اپنی پالیسی رکھی، ایران نے بھی کافی سارے مہاجرین کو، افغان مہاجرین کو اکاموڈیٹ کیا، لیکن ان کو ایک محدود اپنے بارڈر کے ساتھ ان کو ایک ایریا کے ان کے مہاجرین کیمپس بنا کے ان کو سختی سے کیمپس تک محدود رکھا، ہر قسم کی فیسلٹی ان کو کیمپس تک پرووائڈ کی گئی۔ کیمپ سے آگے ان کو ایران کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی ان کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن نہیں تھی، تو بلکہ جو بندہ کو کیمپ سے نکلنے کی کوشش کرتا بھی تھا اس کو واپس افغانستان میں بھیج دیا جاتا تھا۔ تو آئی تھنک کہ جی میجر صاحب بات کر رہے تھے سر، تو ایز اے وار امیگرینٹ ہمیں بھی اسی پالیسی تک محدود رکھنا چاہیے تھا، بھائی چارہ بھی اسی حد تک محدود رکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ ابھی جب ریسنٹلی ابھی دوحہ نے جب انٹروین کیا، ہم افغانستان کو دوحہ نے اپنے ملک میں بلایا، پاکستان کا بھی ایک مندوب کیا ساتھ، اور بڑی ہی ڈیٹیل میں سیشن ہوا، وہاں بھی انہوں نے وعدے معاہدے کیے کہ اب ہماری افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، مگر پھر جب واپس آئے تو وہی دہشت گردی افغانستان سے دوبارہ ہونی شروع ہوگی۔ پھر اس کے بعد استنبول میں ایک لمبا چوڑا 8 سیشنز ہوئے اور استنبول نے ان کے ساتھ وعدے معاہدے لیے کہ آپ کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ چائنا نے بہت حد تک اس میں انٹروین کیا اور چائنا نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کریں، لیکن آئی ڈونٹ نو کیا ان کے ویسٹڈ، اس رجیم کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اور اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ یہ نہ صرف پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی یہ دہشت گردی والا جو پتھاری داری والا ایٹیچیوڈ ہے یہ بدنام ہو رہے ہیں، بلکہ یہ ود ان افغانستان جو جتنے گروپس تھے جنہوں نے مل کے یہ حکومت اور یہ رجیم بنایا تھا، اس
اس رجیم کے اندر بھی یہ نان پاپولر ہو رہے ہیں، اور کافی سارے گروپس جو ہیں وہ اس پاکستان کی پالیسی کی وجہ سے ان کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں. اب وہ گروپس ان کے ساتھ نہیں ہیں. انہوں نے بہت سارے اور بھی معاہدے جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا تو انہوں نے پاکستان کی گارنٹی کے باوجود، قطر کی گارنٹی کے باوجود انہوں نے ان کے اوپر بھی عمل پیرا نہیں ہوئے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ عورتوں کی تعلیم پہ کام کریں گے، کام نہیں ہوا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ انڈسٹری اور ایگریکلچر کے اوپر کام کریں گے افغانستان میں، یہ کام نہیں ہوا. بلکہ جو کام ہوا وہ صرف یہ ہوا کہ وہی بندوق اور بارود کی جو ایک پالیسی تھی اس کو نہیں رکھا. وزیر صاحب، میں دوسرا میرا سوال یہ ہے، چونکہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو پاکستان کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، جو ٹی ٹی پی اور دیگر تنظیمیں ہیں افغان سرزمین پر ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، لیکن یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ افغانستان سے سرگرم کالعدم ٹی ٹی پی کے معاملے پر افغان طالبان بھی جو ہیں تقسیم ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ٹی ٹی پی کی وجہ سے افغان طالبان کی عبوری حکومت جو ہے اس کو کچھ مشکلات کا سامنا ہے ٹی ٹی پی کی وجہ سے؟ جی بالکل، یہ میں نے پہلے بھی اپنی بات میں کہا کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد کارروائیاں انہوں نے ان کو سپانسر کیا ہے، ٹی ٹی پی کو لے لیں یا کسی اور جو بلوچستان کی ایک دو تنظیمیں ہیں ان کو لے لیں، تو اس رویے کی وجہ سے ان کے ود ان دس رجیم یہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک جو ہے وہ ذرا ترقی پہ کام کرنا چاہتا ہے، اکانومی پہ کام کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا جو گروپ ہے وہ صرف اسی بندوق اور بارود کی سیاست کرنا چاہتا ہے. اور وہ جو گروپ ہے جو ترقی کی بات کرتا ہے، جو دہشت گردی کو کرب کرتا ہے، وہ اب ان سے علیحدہ ہونے جا رہا ہے. اور وہ ان کے جو اختلافات ہیں وہ بڑا واضح طور پہ اب وہ میڈیا کے اوپر بھی نظر آتی ہیں. جی. تو دوسری طرف جو آپ نے سر چائنا کا بھی ذکر کیا کہ چین کی ثالثی میں جو ہونے والے مذاکرات تھے، تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف مؤثر اور جامع جو کارروائی ہے، واضح کارروائی، اس کی یقین دہانی بھی کرائی تھی، جس کے بعد اس پر جو ہے متفقہ طور پر یا اتفاق نہ ہو سکا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو چائنا کا ذکر بھی آپ نے کیا، چائنا نے ایک ثالثی کا کردار ادا کیا، پاکستان اور افغان کی عبوری طالبان حکومت موجود تھی، تو اس پہ پیش رفت کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں، یہ اس وقت انتہائی ایک وہ کنفیوژن کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں کہ ایک طرف یہ امریکہ کے ساتھ بھی اپنا تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور جو انہوں نے وعدے معاہدے کو قطر میں سائن کیے ہوئے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اس کے عوض جو ہیں وہ اپنی جو ویکلی ان کی ایک جو سپورٹ آتی ہے ڈالرز کی وہ بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں. دوسری طرف یہ چاہتے ہیں کہ چائنا جو ہے یہ یہاں انویسٹمنٹ بھی لے کے آئے افغانستان میں، اور تیسری طرف یہ چاہتے ہیں کہ بھارت ان کو اس عوض میں پیسے دیتا رہے کہ یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے رہے. تو یہ جو چوچو کا مربع یہ بنانا چاہ رہے ہیں، ایسا چلتا نہیں ہے اب دنیا میں. یہ وہ سٹون ایج نہیں ہے 1967 اور 1970 اور 1980 کی دہائی نہیں ہے. یہ اب 2026 ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ہر چیز مانیٹرڈ ہے، آپ کا ہر ایکشن جو ہے کاؤنٹڈ ہے. اور آپ جب تک ایک ٹرانسپیرنٹ کلیئر انٹرنیشنل پالیسی کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ یہ رجیم نہیں چلا سکتے. آج کل آپ ایک گھر نہیں چلا سکتے نان ٹرانسپیرنٹ ایٹیچیوڈ کے ساتھ، تو آپ ایک ملک کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو اس رویے کی وجہ سے یہ پورے اقوام عالم میں، آپ چائنا کو لے لیں، امریکہ کو لے لیں، پاکستان کو لے لیں، ایران کو لے لیں، ہر طرف سے یہ آئسولیٹ ہو چکے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک دس از ہائی ٹائم کہ ان کو اپنے رویوں کے اوپر اب غور کرنا چاہیے. تو مجھے صرف یہ بتائیے، جو پاکستان نے جو امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی میں اہم کردار ادا کیا، اسلام آباد ٹاک ہوا، جنگ بندی میں بھی پاکستان کا اہم کردار تھا، تو جو انٹرنیشنلی پاکستان کی امیج میں ایک بہت مثبت اثر بھی پڑا، تو افغان رجیم کو بھی پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران امریکہ ثالثی کے اثرات افغانستان پر بھی پڑے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک ایسا کام ہوا ہے جس سے پاکستان کا امیج نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا کے اندر پاکستان ایک اسٹیبلشڈ پیس اسٹیبلائزر کے طور پہ رجسٹرڈ ہو چکا ہوا ہے. اس وقت کیا یورپ لے لیں، کیا افریقہ لے لیں، کیا وسطی ایشیا لے لیں، اور کیا ساؤتھ ایشیا لے لیں، اور کیا گلف لے لیں، اس وقت پاکستان کے
पीस स्टेबलाइजर होने के चर्चे पूरी दुनिया कर रही है। और जब आप ये क्लाउड अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये जो छोटे छोटे मामलात में जो आपको बग करने वाले आपके दुश्मन होते हैं या आपके जो मुनाफिक होते हैं, वो खुद बहुत कट के साइड पे हो जाते हैं। और अगर वो नहीं भी होते तो दुनिया उनको काट के साइड पे कर देती है। तो इस वक्त क्या भारत है, क्या अफगानिस्तान है, ये इसी जो गो नो गो का शिकार हो चुका हुआ है कि पाकिस्तान जो है उसका क्लाउड इतना बड़ा हो गया है बीइंग इंटरनेशनल पीस स्टेबलाइजर, कि अब वो इनकी कोई पाकिस्तान के बारे में कोई बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका बहुत पॉजिटिव असर आएगा और ये खुद ये चीजें जो हैं ये अपना दम तोड़ जाएंगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। मरदार चारों का दिफाई तजियाकार मेजर रिटायर मैसम रजा साहब का पुत्रान का नगाह तो आई बुशक हमेशा के ई वद्दा पाकिस्तान के हस्ते अगा अमरीका और ईरान दरमियान सालिसिया जवानी कर दी अदा होता तो अफ़गान रजीम पाकिस्तान अहमियत अंदाज़ा सरपत भी और दोमिनी मगा इसी असरात हम पाकिस्तान सरा तो बुनियादी तौर अगर चारक भी तो चीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दरमियाना मुज़ाकरात या सालिसी किरदार अदा होता तो चाइना मगंदे के ये हवाला का पुत्रान बुता पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान दरमियाना मुज़ाकरात चीज़ें पेशरफ्त हम का बुता के आदिमात का भले आइए अतमी या कामयाबी चौड़ी वाजे इशारा गंदक नबुता तो अंचुक गस्तके रोचा अफ़गान तालिबान मजस्ता के बाजोड़े दमगा सेवल आबादी सरा गोलाबारी को तो चरिश सब्बा पाकिस्तान बाज़ें बीरानी बुता और दोमिनी मगा दो चौका आवार से मर्दम बीरान से शहीद बुता तो एक कार्रवाई पदमा गिंदगाएँ के हमें नुक्ता चस्बी के मुज़ाकरात हवाला अगाम आगाम के जूरक बुतगन तो आनी तो का कासें पेशरफ्ती के अंदर बुआगा नहीं तो पाकिस्तान गेश बुतगें दहशतगर्दी और सरहद पार अमला पद पाकिस्तान अफगान हुक्काम दिमा शवायदम पेश को तगा तो ये शवायदा मौक़िफ़ शामिल है कि पाकिस्तान बुओ के बाज़ दहशतगर्द कार्रवाई के अस्ता आई था अफ़गानिस्तान सरजमीन इस्तेमाल करने बोगा पाकिस्तानी हुक्काम मौक़िफ़ हमेशा कि TTP पाकिस्तान है अफ़गानिस्तान तो का मौजूद हैं वहाँ अहदा होती सरगर्मी के अस्ता दहशतगर्दाना सरगर्मी अमा का नगाएँ तो हमेशा का अफ़गान सरजमीन के अस्ते TTP या अफ़गान तालिबान वास्ता यक मज़न पनाह गाए तो तालिबान रजीम नेमगाए दहशतगर्द कार्रवाई के अस्ता या दहशतगर्दानी पुश्त पनाही हम कनक बोगाएँ तो बाज़ें अफ़गान उमूर तजियाकार के अस्ता आनी हम गोशकें कि पाकिस्तान बुनियादी मुतालबा हमेशा के अफ़गान तालिबान अबूरी हुकूमत के अस्ते दहशतगर्दानी पुश्त पनाही या ख़त्म बिका और आनी खिलाफा मसर कार्रवाई आयरा यकीनी जोड़ बिका तो पाकिस्तान बार बार एक अच्छा इजहारा कनगाएँ के सरहद पार अमला पाकिस्तान बुआगा तो मुलविस अनासर के अस्ता अफ़गानिस्तान महफूज टिकाना आनी वास्ता मौजूद हैं तो आनी ख़त्म कनगा अबैद मगिंदी के दहशतगर्दी वाक़ ख़त्म नबांद मुल्क दरमियाना ताल्लुकात आनी तो का मज़ीद शिद्दत कहते हैं ब्रेक की ज़रूरी पता शुमनी मकान गेशिंग का पुत्रान करें बरदार चारों का ब्रेकअप माशमारा वशत करने चुके अफ़गानिस्तान पाकिस्तान सूरत हाल वस्त के रोचा अफ़गान तालिबान बाजोड़ा से वल्लाबादी सर गोलाबारी अलाकत और दोमिनी मुगा के हस्ते चाइना सालिसी किरदार ची पेशरफ्त इम्कान मज़ीद हस्ताएँ ताल्लुकात मज़ीद कशीदा व प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब में मौलादारी करने गए अय्यूब गेशिंग का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। तो सर हम बात कर रहे हैं चूँकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो दरमियान आलात हैं वो गुज़श्ता कई महीनों से इंतहाई कशीदा हैं। पाकिस्तान ने अफ़गान सरज़मीन पर भरपूर कार्रवाई भी की, लेकिन इसके बावजूद जो TTP हो या अफ़गान तालिबान वो पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ अब भी कर रहे हैं। तो गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि बाजोड़ में पाकिस्तान सिविल आबादी पर अफ़गान तालिबान ने गोलाबारी की, कुछ हलाकतें हुई, कुछ लोग जो हैं ज़ख्मी हुए। तो बुनियादी तौर पर अब क्या समझते हैं कि इतनी सख्त कार्रवाई के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से तो जो अफ़गान तालिबान या TTP या जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं वो सरे से ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान में जब ये मुजाहिदीन के टाइम से यानी 70s वाले पीरियड 77 के बाद और उसके बाद जो है जब रशियन गवर्नमेंट चली गई और मुजीब की हुकूमत गिरने के बाद जो मज़हबी वहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ा और स्पेशली उसमें फिर एक दौर ऐसा आया कि पूरी दुनिया से जितने भी
اسلامسٹ گروپ تھے جن کی خواہش یہ تھی کہ ان کے ممالک میں اسلامی حکومت قائم ہو، ان کا وہاں پر آباد جا بن گیا۔ ملا عمر کے دور میں وہاں پر چیچنیا سے لے کر افریقہ کے ممالک تک اور پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں تھیں جن کی خواہش تھی کہ طاقت کے زور پر پاکستان کا جو نظام بدلا جائے، تو وہ اس میں تحریک طالبان پاکستان سے آگے چل کے جو بنی، جو پہلے مختلف گروپ تھے ان سے، تو ان کی جب وہاں پر آپس میں ساری یہ گروپس کی اکٹھا ہونے کی جب آئی، تو ظاہر ہے ہر ایک کی ایجنڈا یہ تھی کہ افغانستان میں جب یہ انقلاب آ جائے گا، اسلامی حکومت بنے گی، تو اس کے بعد وہ اپنے ممالک میں یہی چیز جو ہے لانے کے لیے کوشش کریں گے۔ تو اس میں آذربائیجان کے بھی لوگ ہیں، پاکستان کے بھی لوگ ہیں، چیچنیا کے بھی ہیں، فلپائن کے بھی تھے، القاعدہ اور پھر داعش وغیرہ بنی، تو جنہوں نے شام، یمن، سب جگہوں پہ یہ کوشش کرنا شروع کی۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ ان کا نظریہ ہی جب یہ تھا کہ ہمیں پاکستان کے اندر اسلامی مملکت قائم کرنی ہے، اور وہ بھی قرون وسطیٰ والی جو اوائلی دور تھا وہ والی حکومت قائم کرنی ہے، تو ان گروہوں کے لیے تو پھر یہ افغانستان کی حکومت بن جانے کے بعد ان کا یہی ڈیمانڈ رہے گا کہ ہم اب اپنے ملک کے اندر یہ چیز لانے کے لیے کوشش کریں۔ اب افغانستان کی ٹیم کوشش کرے ٹی ٹی پی کو جو ہے ختم کرنے کی، لیکن ایک پاس کا جو ان کا ریلیشن ہے ماضی کا، تو وہ انفلوئنس کرتا ہے ان کو کسی نہ کسی طرح سے سپورٹ کرنے کا۔ تو یہ ایک سب سے بڑا ریزن ہے، کیونکہ جو گروہ تھے انہوں نے کوئی اس لیے نہیں وہاں پر افغانستان کی مدد کی تھی کہ آپ ہمیں جیسے جو پھر آپ کی حکومت جب قائم ہو جائے تو پھر ہم بس چپ ہو جائیں گے۔ انہوں نے افغانستان کے طالبان کی مدد اس لیے کی تھی کہ جب آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی تو آپ کی توسط سے، آپ کے مدد سے ہم اپنے ممالک میں یہ والا نظام قائم کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ آئیڈیالوجیکل جو ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جو یہ علاقے جہاں پر باجوڑ سے لے کر پورا یہ علاقہ وزیرستان، محمد اور نتیب بازی کی ایجنسی تھی، تو وہاں پر خود پاکستان نے جو ایک ٹرینڈ پھیلایا تھا اس زمانے میں، جو مذہبی جماعتوں کو وہاں پر اسپیس دیا تھا، مدارس قائم کیے تھے، جہادی کیمپ قائم کیے تھے، تو یہ لوگ تو سب وہاں پر پلے بڑے تھے۔ تو اکثرت آبادی وہاں کی بھی ہے، پنجاب کی بھی ہے، دوسرے علاقوں بلوچستان کی، سندھ کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ لوگ اب وہاں سے اس طرف شفٹ ہو گئے، تو ابھی ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم جو ہے جہاں پر وہ نظام لانا چاہیں گے اور اس کے لیے کوشش کریں گے، تو وہ پھر اس وجہ سے سب سے پہلے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو آزاد علاقہ جاتے ہیں ان پر قبضہ کریں، وہاں پر ان کی جو ہے کنٹرول ہو جائے، اس کے بعد کا وہ آگے سوچیں گے کیا ہو۔ تو یہ اصل ریزن ہے جی۔ تو ڈاکٹر صاحب دوسرے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اگر جو تاریخ دیکھا جائے افغانیوں کی، ہم نے دیکھا کہ سوویت یونین کو بھی وڈرا کرنا پڑا، جو ہیں اس کے بعد 2022 میں یو ایس نے بھی یہاں سے کوئٹ کیا، تو یہ افغان طالبان جو ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہیں یہ طاقتور ہوتے رہے، ان کی دہشت گردانہ جو کارروائیاں ہیں انہوں نے بھی وہ مؤثر طریقے سے آگے بڑھائے۔ جو پاکستان نے افغان سرزمین پر ٹی ٹی پی یا افغان طالبان کے خلاف جو کارروائیاں کی گزشتہ مہینے، انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ بہت سارے افغان علاقوں کو قبضہ کیا ہے، چیک پوسٹوں کو تباہ کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ پاکستان کے لیے کس حد تک خطرناک ثابت ہوں گے، خاص طور پر ٹی ٹی پی اور افغان طالبان؟ دیکھیں، پاکستان جو اٹیک کر رہا ہے اس سے افغان حکومت جو ہے، جو طالبان حکومت افغان کی، وہ زد میں آ رہی ہے، وہ ٹکراؤ میں آ رہی ہے، جبکہ پاکستان کے ساتھ جو جھگڑا ہے وہ ہے تحریک طالبان پاکستان کا۔ جیسا میں نے جو پہلے سے پوری وضاحت کی کہ وہ اکثرت لوگ جو ہیں پاکستان کے علاقوں کے ہیں، اس میں یہ بھی کہہ سکتے کہ وہ کوئی افغانی ہے۔ ہاں، اب یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں، جو ان کے ٹھکانے کہیں، وہ موجودہ افغانستان میں ہیں، اور ان کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ دوحہ پیکٹ میں پاکستان نے اسٹارٹ میں تو ساتھ میں تھے، لیکن جب فائنل ٹاکس ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے نظر آنے لگا کہ پاکستان کا انفلوئنس وہاں سے مکمل طور پر ختم ہوتا ہوا جا رہا ہے، اور اس کے بعد مکمل نظر بھی آیا کہ پاکستان کہیں پر بھی وہاں ان کے ساتھ الائنمنٹ میں
نہیں رہا جو موجودہ حکومت ہے، اور وہ پھر اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ موجودہ حکومت سے ان کے ٹکراؤ بڑھتے گئے، اور پہلے ہی دنوں میں جب یہ افغان حکومت قائم ہوئی طالبان کی، تو ایک مہینے کے اندر کوئی 20-25 کارروائیاں ہو چکی تھی پاکستان کے اندر، اور وہ تحریک طالبان پاکستان نے کی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے ابھی یہ جو ہو رہا ہے اس میں اب بھی یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے جو طالبان حکومت افغانستان کی ہے اس کے ساتھ پاکستان کو اپنا ڈائلاگ بڑھانا چاہیے، جس طرح یہ چائنا کے ساتھ مل کر کوشش ہو رہی ہے، اور اس میں جب تک یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ طالبان حکومت یہ یقین دہانی کرائے کہ ان کی طرف سے کوئی بھی تحریک طالبان پاکستان کو مدد نہیں ملے گی، جو کہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ کچھ گروپ جو حقانی گروپ ہیں یا دوسرے کچھ گروپ ہیں وہاں پر جو طالبان حکومت کے شامل ہیں، تو ان کے ساتھ جو بہت تعلق ہے تحریک طالبان پاکستان کا، تو وہ ان کی مدد کرتے رہتے ہیں وہاں کے اندرونی معاملات میں بھی، کیونکہ اندرونی معاملات میں وہاں پر افغانستان میں بھی مختلف گروہ ہیں، وہ طاقت کے توازن کو دیکھتے ہوئے ان کو شیئر ملتا ہے، تو ان کا جو طاقت کا توازن کچھ گروپ کا ہے وہ پاکستان کے طالبان کی وجہ سے ہے۔ پہلے تو پاکستان گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی تھی تو ان کی وجہ سے تھی، لیکن اب نظر آتا ہے کہ ان گروہوں کو پاکستان گورنمنٹ کی سپورٹ شامل نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ انڈیپینڈنٹلی دوسرے گروہوں سے مدد لے رہے ہیں۔ تو یہ ایک چیز کرنی ہوگی پاکستان کو کہ کس طرح سے تو وہ ان گروپس کو تحریک طالبان پاکستان ہو یا کوئی، تو وہ افغانستان گورنمنٹ کس طرح ودرا کرے چاہیے۔ حالانکہ دوحہ پیکس میں یہ ایگریمنٹ تھا ان کا کہ افغانستان کی سرزمین باہر کے ممالک کے لیے کبھی بھی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن وہ باہر کے ممالک سے مطلب یہ ہو گیا کہ امریکہ کے یہاں نہیں ہوگی، پڑوسی ممالک جو ہیں ان کا کوئی بھی وہاں پر یہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ ایگریمنٹ وہاں پر ہوتا ہے کہ پڑوسی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا معاہدہ ہو جائے تو وہ پھر وہاں پر بہتر ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کو افغانستان طالبان کے ساتھ جو ہے ایک کسی معاہدے پر جانا پڑے گا، جس میں یہ ہوگا کہ ان کی سرزمین کسی بھی طرح سے پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، اور پاکستان کی سرزمین کسی بھی طرح سے افغانستان کے خلاف استعمال نہ ہو، کیونکہ آگے چل کے کچھ تبدیلیاں افغانستان میں بھی ہو سکتا ہے کہ آ جائیں، اور اس میں یہ بھی ایک اندیشہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے پھر کسی گروہ کی مدد کی گئی یا کچھ ایسا کیا گیا جس میں ان کی انٹرنل گورنمنٹ کو کوئی تھریٹ فیس ہوگا، تو وہ پھر اس کے لیے بھی پریشان ہوں گے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو چین میں چائنا کی طرف سے دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کا ایک کردار ادا کیا گیا، تو چین میں حالیہ مذاکرات میں یہ بھی کہا گیا کہ کچھ پیش رفت ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان، لیکن بعد میں یہ کہا گیا کہ کچھ رکاوٹیں موجود ہیں۔ تو پاک افغان مذاکرات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بنیادی رکاوٹ جو ہے کالا دم ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہیں وہ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات میں رکاوٹ ہے، یا کچھ اور ایشوز بھی ہیں جس سے مذاکرات جو ہیں وہ نتیجہ خیز نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ایک تو افغانستان حکومت کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ان گروہ سے تعلقات ختم کرتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے، تو ان کو القاعدہ اور داعش کے وہاں پر دوبارہ طاقتور ہونے کا ڈر لگتا ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی جہادی گروپس ہوتے ہیں تو ان کا ہر وقت کام یہی ہے کہ انہوں نے ہتھیار کی طاقت پر علاقوں پر قبضہ کرنا ہے، پھر اپنی جو ہے گزر سفر بھی کرنا ہے، اور آئیڈیالوجی کو بڑھانے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، تو اس میں پھر وہ مضبوط ہونے کا ان کو ڈر رہتا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو یہ تو ہے نہیں کہ آج اگر افغانستان حکومت ان کی سپورٹ بند کر دے تو وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ پھر کوئی اور نیا راستہ ڈھونڈیں گے، اور اس میں جو خطرناک چیز ہے افغانستان کے لیے وہ ہوگی القاعدہ اور داعش کا دوبارہ وہاں پر مضبوط ہونا، اور ایسے گروہ اگر افغان حکومت سے ٹوٹتے ہیں، اگر افغان حکومت ان سے اپنی لاطالبی کا اظہار کرتی ہے اور وہ اس طرف جڑ جاتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے تو خطرہ افغان حکومت کو نصیب ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے افغان حکومت جو ہے وہ چاہتی ہوگی کہ کسی طرح سے آہستہ آہستہ سلولی ہم پر یہ برڈن رکھیں کہ ہم کس طرح ان لوگوں کو ختم کریں گے، اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کی طرف سے یہ ہوگا کہ ایک ہی دن میں ہمیں ایگریمنٹ کر کے بتا دیں کہ ان کو آپ نکالتے ہیں، بند کرواتے ہیں کارروائیاں، کیا کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ابھی جو چائنا کے ثالثی میں وہ ڈائلاگ ہو رہے ہوں گے تو ان میں کوئی نہ کوئی سالوشن ایسا نکالے جس میں یہ ہو کہ افغانستان آہستہ آہستہ ان گروہوں سے اپنی جان چھڑائے
اور اس میں باہر کی قوتیں بھی ان کی جب مدد کریں گی تبھی یہ ممکن ہو سکے گا. لیکن ابھی تک مسئلہ یہ ہے کہ افغان طالبان کو کوئی بھی قبول نہیں کر رہا, ان کی گورنمنٹ کو آتھورائز نہیں کر رہے, اور اپنے مفادات کے طور پر تو وہاں سب کام کر رہے ہیں. چائنا کے انٹرسٹ میں تو وہ وہاں پر انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے, پاکستان کا جب انٹرسٹ ہوگا تو بازو بھی کھل جائے گا اور کاروبار بھی ہوگا. تو رشیا کا انٹرسٹ ہے تو وہ ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. لیکن اسی طرح سے جو باقی ممالک ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب حکومت تو ہو گئی ہے طالبان کی, چاہے آپ ان کی آئیڈیالوجی کو قبول کریں یا نہ کریں, لیکن ان کو انٹرنیشنل اپنے فریم ورک میں باقی ممالک کے ساتھ اور اقوام کے ساتھ فریم ورک میں لانے کے لیے جب تک ان کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہوگا, بات چیت نہیں ہوگی, اور ان کی حکومت کو آہستہ آہستہ کسی شرطوں پہ یعنی کچھ کنڈیشنز لگاتے ہوئے ان کی حکومت کو کوئی اسپیس نہیں دیا جائے گا, تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ ایسے تو نظام اسلامی کے طور پر تو اور بھی ریاستیں ہیں جہاں پر اس سے بھی زیادہ سخت نظام ہے, جہاں پر انسانی حقوق کی کوئی بھی نہیں ہے, پائمالی بہت زیادہ ہے, لیکن پھر بھی تو وہ انٹرنیشنل فریم ورک میں ہیں, ان کے ساتھ دنیا کام کر رہی ہے ساتھ مل کر. تو افغانستان کے ساتھ کیوں نہیں مل کر کام کر سکتی؟ کیونکہ وہ ان سے قطع تعلق کر رہے ہیں. اس کا بڑا ریزن یہ ہے افغانستان کے ساتھ ان کے کلچر, ان کے وہاں پر انٹرنل جو بھی سچویشن ہے اس کے حساب سے دیکھ کر دنیا کو ان کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. جی. لیکن جو اگر ٹی ٹی پی کی بات کی جائے, جو ٹی ٹی پی جو ہے وہ خیبر پختونخوا یا جو افغانستان کے سرحدی علاقے ہیں, قبائلی علاقے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو تحریک طالبان پاکستان ہو یا جو دوسرے دہشت گرد تنظیمیں, ان کو کوئی عوامی حمایت حاصل ہے خاص طور پر کے پی کے قبائلی علاقوں, سرحدی علاقوں میں؟ قبائلی علاقوں میں جو اتنی خانہ جنگی ہو رہی ہے, وہاں پر دونوں طرف سے عام سویلینس کا جو نقصان ہو رہا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ دونوں اطراف سے کوئی عام لوگ جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. ہاں, لیکن ایک بات ہے کہ اگر پاکستان گورنمنٹ اس طرف سے اور ادھر افغانستان گورنمنٹ جو ہے اپنے لوگوں کو تحفظ دینے میں ناکام رہتی ہے, تو پھر لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہاں پر جو بھی طاقتور ہیں وہ اس کو ہی ایکسیپٹ کر لیں. کیونکہ لوگوں کو چاہیے امن امان, لوگوں کو چاہیے ایک صحیح طرح سے سسٹم جس میں ان کا کاروبار, ان کا کام, سب چیزیں چلتی رہے. تو یہی ریزن ہوتا ہے کہ کچھ علاقے جہاں پر پاکستان کی رچ بالکل نہیں ہوتی ہے تو وہاں طالبان مکمل طرح پر کنٹرول کر کے کاروبار بھی لوگوں کو کرنے دیتے ہیں. وہاں پر ان کی ساری چیزیں نارمل طرح سے چل رہی ہوتی ہیں, لیکن وہاں پر صرف ان کی جو سسٹم ہے آمدنی کا, یہ اس میں ان کا شیئر طالبان کا اس طرف ٹی ٹی پی کا, اور اس طرف جو ہے وہاں پر ان کا وہ ان کے ہوتا ہے ہاتھ میں. تو یہی چیزیں ہیں جو عوام کو مجبور کرتی ہیں. نہیں تو ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ ایز اے جنرل جو اوور آل پاپولیشن ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گی کہ ان کے ہاں اس طرح کا نظام آ جائے جو ٹی ٹی پی چاہتی ہے یا افغان طالبان چاہتا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر انعام بھٹی صاحب, ٹائم نکالانا پروگرام میں شریک رہے. مدر چاروں کا جو کہ ڈاکٹر صاحب کو پتران کنگائی کو ہمیشہ کے محفوظ ٹھکانہ افغانستان ٹی ٹی پی موجود ہیں, تو یہ والا پاکستان کے ہستے ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہوتی کتشات اظہار کو تھا. تو افغانستان ہے پاکستان نے افغانستان دہشت گردانی ٹھکانہ کہستا یعنی آئیڈ آؤٹ سانی سر کارروائی کنگے گشتہ اور بعض شواہد ہم پیش کنک بتگولی کے باوجود کہ اس دہشت گردی واقعات آنی تو کا گرودار بوگا نہیں. تو چائنا ثالثیہ پاکستان و افغانستان درمیان ایک مذاکرات عملی ہم بتا تو ہمیں گشک بتا کہ ایک پیش رفت بھی چیزیں مثبت نتائج دیما کہاں بھلے اے نتیجہ خیز نبوتا یا ایک چوڑے کامیابی نبوتا ہو. دو منی مگا پاکستان بنیادی مطالبہ ہمیشہ کہ افغان طالبان عبوری حکومت کے ہستے ہیں دہشت گرد گروپس کے ہستانی پشت پناہیہ ختم بکاؤں آنی کے لاپا مؤثر کارروائی یقینی جوڑ بکم. لیشے باوجود مگندے کے پاکستان سرزمین سرا دہشت گردی واقعات بو گاہاں پاکستان ایک رد عملی ہم دیما پیدا کیا. دو منی مگا ہمیں ہم گوشک بو گئے کہ ٹی ٹی پی وجہ افغان طالبان عبوری حکومت مشکلات شکار ہیں. تو افغانستان سرگرم کالدم ٹی ٹی پی سببا یا یہ معاملہ سرا افغان طالبانم تقسیمہ. تو افغان عرشاں یہ معاملہ سرا دو مختلف اوپینین دیما پیدا کا. یا گروپی کہتے ہیں کہ ہمیشہ کہ ٹی ٹی پی یہ نظریاتی اور جہادی اتحادی ہیں. دومی گروپ موقع ہمیشہ کی متنازع تنظیم ہے اسے سبا پڑی نمسائے ملک کے ہستے پاکستان آئیے کو تعلقات کرابوگ نہ لوٹاں. تو علاقائی استحکام اور سفارتی تعلقات کے ہستے ہیں باعدین ترجیح دیا بباں. بھلے مزید اعلیٰ تانی تو کا مگندے کے
کشیدگی پیدا کہیں حالات گمبھیر بوانا ٹی ٹی پی موجودگی افغانستان تو کا کاروائی کے استا افغان طالبان ہم تشویش شکاریں بھلے مستری مسئلہ میں کہ پاکستان آئی رنگی کاروائی مگندے کے بعضیں معاملہ دیما پیدا کا چرشی سبا پاکستان واسطہ مشکلات گیش بوگا ہاں تو دومی نمگا پاکستان کے استے یہ کاروائی کو تھا اور بعضیں تجزیہ کار یا مبصرین کے استا آنی کو شک ہمیشہ کہ یہ کارروائیاں پاکستان کے استے آئی ہم فیس کنک کپی پرچہ کہ یہ دہشت گرد تنظیم کے استا یہ مختلف وڑا کاروائی کنا ہو آئیے منفی اثرات پاکستان سرام قبط کرنا گومیدان کا مراکشہ اتفاق سلاس بتم نالتا بلوچ رضا بدی اللہ باؤٹ بیچارے مراگش بزانا پن شنبے درشنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا